अस्सलाम वालेकुम। हर इंसान मुआशरे में एक दूसरे को ठीक करने में लगा है और मुआशरा है कि ठीक होने का नाम भी नहीं ले रहा। आजकल शायद आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ वायरल हो रही है और हर जगह यही बात आ रही है कि कैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये हो सकता है कि तलाक़ की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। यानी हर घंटे में आपको तकरीबन 30 या 40 तलाक़ें जो हैं दर्ज हुई सुप्रीम कोर्ट में या फिर अदालतों में नज़र आ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वाक़ई ही लगता है कि आप अपने घर को बचा सकते हैं तो ये वीडियो आपके ज़रूर काम आने वाली है। मैं कोई यहाँ पे एक्सपर्ट की राय के तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो हमारे नबी इस दुनिया में छोड़ के गए हैं और हमारे नबी ने इसके ऊपर क्या हल दिया है, कैसे आप अपने घर को बचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि तलाक़ों की इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई शरह सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया के मुसलमानों में तलाक़ें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि अरब में आपने देखा होगा कि हर हज़ार में से 700-800 लोग जो हैं तलाक़ ले रहे हैं। तो इसकी सबसे पहली वजह है कि हमारे अंदर सब्र नहीं है। अब सब्र ऐसी चीज़ है जो खुद से बिल्ट नहीं होता। सब्र पैदा करने के लिए मुशक्क़त की जाती है। हर इंसान खूबसूरत बनने के लिए मुशक्क़त करता है। किस तरह से वो अपने आप को खाने की तरफ लेके आता है, सुबह जागने की कोशिश करता है और अपने आप को अच्छे अच्छे ड्रिंक्स पिलाता है, अच्छी फूड खिलाता है और अपनी स्किन केयर करता है, तभी आप खूबसूरत दिखना शुरू होते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप जिस्म बना रहे हैं, आजकल वैसे भी ट्रेंड है बॉडी बनाने का। जब आप जिस्म बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको मुशक्क़त करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह सब्र पैदा करने के लिए भी मुशक्क़त चाहिए होती है। ये सब्र जो है खुद ब खुद ही जिस्म के अंदर डेवलप नहीं होता। अब सब्र करने की क्या-क्या एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको अपना दिल बड़ा करना होगा। अब दिल बड़ा करने की भी एक्सरसाइज़ है, पर इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। दिल बड़ा करने के लिए आपको सिर्फ़ एक सबसे बड़ा काम करना है और वो है दूसरों को माफ़ करना। जब आप दूसरों को माफ़ करना सीखेंगे तो आपके अंदर सब्र जो है 50% खुद ही डेवलप हो जाएगा। जब आपके अंदर सब्र डेवलप हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के 40 से 30 से 40% जो मामलात हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। पहली वजह तो हमने डिस्कस कर ली कि सब्र की कमी है और इसको कैसे डेवलप करना है और इसकी एक्सरसाइजेज़ क्या हैं, और सबसे बड़ी एक्सरसाइज है दूसरों को माफ़ करना। इसमें दूसरी सबसे बड़ी वजह तलाक़ की ये है कि आप दूसरे इंसान से उम्मीदें रखते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की कोई भी कोशिश नहीं रखते। यानी कि ये तो यही मिसाल हो गई कि आप किसी इंसान से एक उम्मीद रख रहे हैं कि वो ये काम करे, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप वो वाला काम खुद से अपनी मर्ज़ी से नहीं करते। अब इसकी भी एक प्रैक्टिस है। आपको लगता है कि जो ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, शादी के पहले आपको ये देखना होगा कि मेरे ऊपर क्या ज़िम्मेदारी है। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, और ज़िम्मेदारी समझने का एक आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस दिया गया है जो कि आपको हदीस और कुरान में मिल जाएगा। अगर आप उस सिलेबस को ही नहीं पढ़ेंगे, अगर आप उस सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आगे जो आप ज़िंदगी गुजारने वाले हैं उसकी स्टडी में उसके अंदर क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें क्या मामलात आ सकते हैं, उसमें क्या प्रैक्टिकल्स होंगे, वो आपको कैसे पता चलेगा अगर आपको शादी का ही सिलेबस नहीं पता। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने आप को सबसे पहले, शादी से पहले या शादी के बाद, आपको ये देखना होगा कि क्या आपको वो सिलेबस पता है जिसमें आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारी है। इसीलिए बेहतर ये है कि आप सामने वाले से कम उम्मीद रखें, ताकि जब आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली सामने वाला भी उस ज़िम्मेदारी को अपनाने लगेगा। लेकिन इसके लिए दोनों फ्रीकैन यानी कि मर्द और औरत दोनों को एक पेज पे होना पड़ेगा। एक छोटी सी मिसाल आपको मैं देता चलूँ कि अगर गाड़ी का एक पहिया होगा तो आप देखेंगे कैसे वो डगमगाएगी गाड़ी, और वो कभी भी सीधी रोड पे नहीं चल पाएगी, बेशक वो रोड कितनी ही सीधी क्यों ना हो। तो रोड जितनी मर्जी सीधी होगी, अगर एक पहिए पे आप उसे लेके चलेंगे गाड़ी को, तो कभी भी वो गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी।
اس لیے ہمیشہ دو پہیوں کا ایک ہی سمیٹرک میں ایک ہی شیپ میں ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک پہیا بڑا بھی ہوگا ایک چھوٹا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کار یا گاڑی بھی ٹھیک طرح سے روڈ پہ نہیں چلے گی۔ ویسے تو ماڈرن ایجوکیشن نے یہ ہی پروموٹ کیا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، جبکہ اسلام کچھ اور کہتا ہے، لیکن اگر ہم ماڈرن ایجوکیشن پہ بھی چلتے ہیں تو اس پہیے والی اس ویل والی ایگزامپل کو لے کے چلیں تو دونوں کو ہی برابر طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا۔ اب ایک دوسرے کو سمجھنے کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ سامنے والا انسان کس طرح سے آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے، یا آپ کے جو بھی آپ کی سوچیں ہیں، آپ کا کریکٹر ہے، یا جو بھی آپ نے امید رکھی ہے، سب سے پہلے تو امید آپ نے کم رکھنی ہے۔ اسی سے ہی آپ کو نیکسٹ انسان کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اسی طرح جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو پسند کرتے ہیں، تو آپ کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، آپ کو اپنی نیڈس بھی معلوم ہوتی ہیں کہ آپ نے اسے کیوں پسند کیا، کس وجہ سے کیا۔ لیکن اس معاملے میں آ کے جب آپ کی نیڈس پوری ہو جاتی ہیں تب آپ اس انسان کو سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا یا تو شروع سے ہی آپ کے دل میں جور تھا، یا تو شروع سے ہی آپ اس رشتے کو مطلبی طور پہ لے کے چل رہے تھے، کیونکہ جو انسان کسی چیز کے بارے میں سنسیئر ہوتا ہے وہ اس کے اندر سے جتنے بھی نقص نکلتے ہیں، جتنے بھی اس کے رشتے میں سے کوئی بھی برائیاں نکلتی ہیں یا پھر کوئی بھی فلاز آتے ہیں، وہ انہیں فکس کرنے کی کوشش کرتا۔ آج کل زیادہ تر نوجوان آپ نے دیکھا ہوگا پیسے کے پیچھے ہیں، بڑے بڑی کمپنیز کے سی ای او ہیں ان کے پیچھے ہیں، لیکن کیا آپ نے ان سی ای او کا انٹرویو دیکھا ہوگا؟ لازمی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، کیونکہ آپ تو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو جتنے بھی سی ای او ہیں انہوں نے اپنی کمپنی کو ایک بچے کی طرح، ایک پارٹنر کی طرح پالا، اسی لیے آج وہ کمپنیاں اس مقام پہ پہنچی ہیں کہ آپ ان سی ای او کو، ان کے فاؤنڈر کے انٹرویوز دیکھتے ہیں، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ رو رہے ہوتے تھے اپنے انٹرویوز میں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے کمپنی کے جو بھی فلاز تھے ان کو دور کیا، جو بھی کمزوریاں تھیں، جہاں پہ کمپنی گر رہی تھی اس نے اٹھایا انہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی کو اپنا پارٹنر بناتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر اب جو ہے پسند کی ہی شادیاں ہو رہی ہیں، جب آپ پسند کی شادی کرتے ہیں تو آپ کو سنسیئرٹی دکھانی ہوگی کہ اس رشتے میں جتنے بھی فلاز آئیں گے، جتنی بار بھی یہ رشتہ گرے گا، میں اسے اٹھانے کی کوشش کروں گا یا اٹھانے کی کوشش کروں گی۔ تو یہ ایفرٹ دونوں طرف سے ہوگی۔ اگر دونوں سنسیئر نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے کہ اگر انسان جس چیز کی بھی کوشش کر رہا ہے میں اس کو وہی چیز دلاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں کسی جان پہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور اگر تم لوگ وہ سبھی پیٹرن فالو کرو، وہ سبھی حکم فالو کرو جو میں نے دیے ہیں، تو ضرور میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا اور تمہارے رشتے میں بھی برکت ڈالو۔ اب یہ پوری ڈیفینیشن قرآن میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ انڈائریکٹلی آپ سے کہا ہے۔ اگر آپ یہ تینوں کام کرنا شروع کر دیں گے آج سے ہی، یا اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی اور ابھی سے کریں گے، یا شادی ہو چکی ہے اور یہ چیزیں ابھی سے اپلائی کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رشتہ بچنے کے آلموسٹ 70% چانسز ہو جائیں گے۔ لیکن یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سلوشن اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا ہوا ہے۔ جیسے آپ گھر میں آتے ہیں اور آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوتا ہے، تو اب کوئی آپ کے منہ میں وہ کھانا نہیں ڈالے گا، وہ ہاتھ آپ کو خود ہی آگے بڑھانا ہوگا۔ اگر آپ رشتوں کو بچانے کے لیے ایفرٹ ہی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا جو آدھے دین کا مذاق اڑاتے ہیں یا آدھے دین کو ایک نعمت نہیں سمجھتے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ انسان کی 3 بیسک نیڈ ہوتی ہیں، جس میں ایک سونا، کھانا اور ایک جسمانی ضرورت ہوتی ہے، جسے سیکشول ڈیزائر بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کو دیکھیں تو پوری کائنات، پورے دنیا کے لوگ انہی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت نہیں، لیکن جب سے دنیا شروع ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا انہی 3 نعمتوں کا ذکر بھی آپ دیکھیں گے قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ چیزیں کرنے سے 70% تو آپ ویسے ہی سیف زون میں آ جاتے ہیں، باقی رہا 30%، تو اس 30% میں زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آپ کو صرف اس رشتے کو ہی اہمیت دینی ہے جو آپ نے حال ہی میں جوڑا ہے،
یا نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور ان 30% میں جو چیزیں رہ گئی ہیں ان میں ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے پارٹنر کے ساتھ وقت گزاریں، اور کام کو اگر اہمیت دینی بھی ہے تو آپ کام کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنا آپ کا اچھا گزر بسر ہو سکے۔ بہت سے لوگ آج کل مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، یعنی آپ اپنے پارٹنر یا اپنے جو جس سے پیار کیا ہے، محبت کی ہے، اس کو آپ اہمیت دینے کے بجائے ایک ایسی مٹیریلسٹک دنیا کے پیچھے، ایسے خواہشات کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم پرانے وقتوں کی بات کریں، اب بہت سے لوگوں کو پرانے وقتوں کی اگزامپل دی جاتی ہے تو ان کا دماغ وہیں پہ شارٹ ہو جاتا ہے کہ یہ پرانا دور نہیں چل رہا، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دور سب سے بہترین دور ہے۔ تو میں آپ کو جو مثال دے رہا ہوں ایک بہترین دور کی مثال دے رہا ہوں۔ اس بہترین دور میں کیا تھا کہ ہر انسان کے پاس لمیٹڈ اماؤنٹ آف ریسورسز تھی، یعنی کہ اگر کسی کے پاس 1 یا 2 ڈریسز ہوں گے تو وہ اسی پہ گزارا کرے گا، اور اگر وہ پھٹ جاتے ہیں، کہیں سے ان کا نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ انہی پہ ہی سٹیچنگ کرتے تھے اور اسی کو استعمال کرتے تھے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس بہت سا مال بھی تھا۔ لیکن یہاں پہ یہ مثال دی جائے تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو، اچھا ڈریس پہننا، اچھی لائف سٹائل اپنانا، یہ بھی تو ایک سنت کا طریقہ ہے۔ بالکل یہ مثال ملتی ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکریج اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے سادگی کو انکریج کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ بھی اپنے پاس جتنا بھی مال تھا وہ آلموسٹ گیو اوے کرتے تھے، وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، اور وہ غیر ضروری طریقے سے، غیر ضروری مٹیریلسٹک چیزوں کو اپنانے سے گریز کرتے تھے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہر ایک چیز کی ایکسرسائز ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے، اسی لیے سادگی کو اپنانے کی بھی پریکٹسز ہوتی ہیں۔ شروع میں آپ کو روکھا پن، پھیکا پن اور ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ اس دنیا سے کٹ آف ہو چکے ہیں، لیکن یقین مانیں اگر آپ اس کو پریکٹس کرنا شروع کریں گے، آپ کے باقی 20% مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ آخر میں جو رہ گیا 10%، اس کو آپ خود ہی اچیو کر لیں گے جب آپ ان چیزوں کو حاصل کرنے میں اپنی پوری ایفرٹ کریں گے۔ شادی کے رشتے میں طلاق کا ایگزسٹ کرنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ ہم چاہیں تو ایزی پاتھ ایگزٹ لے سکتے ہیں، پر اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈسکریج کیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے اور اپنے خاندانی سسٹم کو، اپنے معاشرے کو بہترین طریقے سے بنائے۔ اگر ہم اس چیز کی پریکٹسز کرنا چھوڑ دیں گے اور ہر انسان کا شادی سے بھروسہ پھر اٹھتا چلا جائے گا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آنے والی نسلیں واقعہ ہی شادی سے آپ اپنے آپ کو بیزار سمجھ رہی ہیں یا پھر اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہی، پر انسان کی ضرورت کبھی بھی اس کو پیچھے نہیں چھوڑتی۔ انسان ہمیشہ اپنی ضرورتوں کے پیچھے رہتا ہے، اور سیکشول ڈیزائر، نکاح کرنا، جسمانی تعلق، یہ ہمیشہ سے ہی کھانے کی طرح، بھوک کی طرح، نیند کی طرح آپ کے پیچھے آتی رہی ہے۔ تو اپنی اس نیڈ کو بہترین طریقے سے حاصل کرنے کا اور پرسکون طریقے سے حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے سلیبس کو جانیں، ہم اپنے پیٹرن کو جانیں، ہماری لائف میں آنے والے جو کوسچن ہیں، جو پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل کوسچنز، اور جو بھی وہاں پہ آپ کو کچھ مشنز یا ٹاسک نظر آتے ہیں اپنی زندگی میں، ان کو حاصل کرنے کی، ان کو اچھی طرح سے پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے انسان کا گھر ہی اس کا سکون ہوتا ہے، اور ہر انسان گھر میں سکون حاصل کرنا آتا ہے، پر اگر آپ کو گھر میں ہی سکون نہیں ملے گا تو آپ پھر یورپ کے لوگوں کی طرح یا تو کلبوں میں ملیں گے، یا تو بار میں، پارٹیز میں ملیں گے، یا تو شاپنگ مالز میں ملیں گے، یا تو آپ صرف ایک آرٹیفیشل طریقے سے انجوائمنٹ کرتے ہوئے ملیں گے۔ لیکن جب آپ باہر سے تھک ہار کے آئیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک ہی سوال آئے گا، کاش کوئی ایسا انسان ہوتا یا ایسا شخص ہوتا جو مجھے سمجھتا، مجھے پیار کرتا اور میری جسمانی ضرورت کو پورا کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔